नाजरीन, आप देख रहे हैं सनशाइन डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन में। यहाँ पे हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं, आकिब जावेद साहब। इनके अक्सर हम वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं। इन्हें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से काफ़ी इख्तलाफात हैं और उनके जो एतराज़ात होते हैं उनका ये जवाबात भी दे रहे होते हैं। आज हम इनके पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्हें क्या मसला है, क्या इंजीनियर साहब से उनके एतराज़ात पे किस तरह के जवाब देते हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आकिब भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अच्छा आकिब साहब, आपको जो है मिर्ज़ा साहब से इख्तलाफात क्या हैं, जो मेन इख्तलाफात हैं आपके एतराज़ात, वो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने शुरू में जो मकसद अपनाया और जो काम स्टार्ट किया वो बहुत अच्छा था। शुरू में उन्होंने अहले सुन्नत के अकायद को ही बयान किया, और ये जो फजूल किस्म के आजकल के पीर और इस तरह की दुकानें वगैरह हैं, इनका उन्होंने सद्देबाब किया और बहुत अच्छी तरह इनका रद्द किया, और जैसे हक़ था ना वैसे रद्द किया। और नौजवान नस्ल जो है उनको कन्विंस किया और उनको उभारा दीन की तरफ, और बहुत फ़ायदा था शुरू में। लेकिन बाद में शुरू में इन्होंने कहा था कि ये जो एम फजूल के बाबे शाबे हैं ये शाही कोई नहीं, तो वो बात ठीक थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने हर बाबे पर ही शुरू कर दिया कि सारे बाबे शाही कोई नहीं। और फिर बाबों में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह समेत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक इन्होंने नासबियत का लफ्ज़ बोला है। नासबियत कहते हैं अहले बैत से दुश्मनी को। तो इस तरह फिर आगे बढ़ते गए, पीछे आते गए, और फिर बाबों की मुखालफत करते करते सारे बाबे ही ऐसे हैं। और उसके बाद दोबारा फिर जब इन्होंने बाबों की बात की तो उसमें फिर इन्होंने ताबीन को भी घुसेड़ दिया कि ताबीन में से भी बाज ऐसे लोग हैं। फिर पीछे आए तो ये जो शाही कोई नहीं, ये मिर्ज़ा साहब का एक ना ट्रेंड बन चुका है। शाही कोई नहीं, ये सब पर बोलते जा रहे हैं। तरतीब देखिएगा, पहले इन्होंने कहा था कि जो झूठे बाबे हैं वो शाही कोई नहीं। उसके बाद इन्होंने कहा बाबे थे शाही कोई नहीं, सिर्फ बाबे बोल दिया, झूठे नहीं। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि अली के मुकाबले में मुआविया थे शाही कोई नहीं। अब सहाबी पर आ गए ना, अब पीछे और आइएगा। फिर कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया है कि ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो बुखारी में 2812 वो पेश करता है। हालांकि इसका मतलब क्या है वो एक अलग मसला है। तो कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुकाबले में हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं। अब अहले बैत पर आ गए ना। और इसके बाद एक शिया राफजी है, उसने कहा कि मिर्जा जी आप जो तौहीद बयान कर रहे हो ना, डर है कि आप अब ये ना कह दो कि पैगंबर ते शाही कोई नहीं। उसके कुछ ही एक दो वीडियोस बाद मिर्जे ने कह दिया कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा शाही कोई नहीं। अब पैगंबर का लफ्ज आ गया। अब ये सरी तौहीन है, इसमें कोई तावील नहीं की जा सकती, इसका कोई माना भी नहीं बदला जा सकता। अच्छा, फिर इसी बयान के इसी एक सांस के अगले जुमले में इसने कहा, पहले कहा पैगंबर, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा ते शाही कोई नहीं अल्लाह तो सिवा, और फिर बोला कोई पैगंबर, कोई बुजुर्ग ते पेशाब भी अपना नहीं रोक सकता। तो ये जुमले इसके हैं, ये तरतीब इसने बनाई है। अब पैगंबर तक आ गए, अब इसका अगला स्टेप क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। उलमाए किराम ने इसका भरपूर तरीके से रद्द किया है, इसकी इन बातों का कि मिर्जा जी आप अहले सुन्नत वल जमात का नाम लेते हो। ये देखें ना, ये इसका वाक़या करबला वाला हकीकी पस मंजर जो इसने लिखा है, उसके एंड पर यहाँ लिखा है नौजवानाने अहले सुन्नत इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा है, और वेबसाइट का नाम भी है www.ahlesunnatpak.com। क्या ये सारे अकायद अहले सुन्नत के हैं? अहले सुन्नत तो हर सहाबी से मोहब्बत रखते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं, और उनके दुश्मनों को अहले बैत को कतई काबिल कबूल नहीं करते। लेकिन ये कहता है कि राफिजियों के पीछे भी नमाज हो जाती, शियों के पीछे भी नमाज हो जाती। तो इस तरह करके ना ये लोग जरा ये इस तरह करके इसने बहुत ज्यादा गड़बड़ की हुई है। सहाबा के दुश्मन को कहता है कि अगर कोई काफिर भी कह देना तो वो खुद काफिर नहीं होगा, काफिर कहने वाला। और जुमला ये था कि अपने इल्म की बेस पर अगर कोई शख्स सहाबा इकराम को भी काफिर कहता है किसी साहबी को, तो वो खुद इससे काफिर नहीं होगा।
اور کہتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی قادیانیوں کو کافر نہیں کہیں گے. تو اس کا جواب علماء نے دیا کہ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان مانتے ہیں. اس نے کیا کہا تھا کہ ہم قادیانی اگر ہمیں کافر نہیں کہتے تو ہم بھی انہیں نہیں کہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان مانتے ہیں. تو اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اب مسلمان کہے گا نا اس کی ڈاکٹرائن کے مطابق. اچھا پھر اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھائے گا. چھوکرے کا لفظ بولا. پھر مولانا عمر صدیق صاحب اہل حدیث عالم انہوں نے کہا کہ تو خود چھوکرا ہے. لفظ چھوکرا بولا اس پر. اس نے آگے سے ریئیکٹ دیا. دیکھو کتنا نیگیٹو ورڈ علماء میرے خلاف بولتے ہیں. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ تو نے چھوکرا کیوں کہا ہے تو کہتا ہے یہ کوئی نیگیٹو ورڈ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظ آئے تو پازیٹیو ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. کہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو یہی تو کہا جاتا ہے چھوکرا, لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا نیگیٹو ہو گیا. حالانکہ اصول ذہن میں رکھیں, جو لفظ دو معنی دے رہا ہے, ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو, ایسا لفظ بھی بولنا پیغمبر کی شان کے خلاف ہے. بالکل. رائنا کا لفظ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ہے. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. رائنا کا مطلب تھا یا رسول اللہ آپ ہماری رعایت فرمائیں, ہم ابھی سمجھنے والے رہتے ہیں, آپ ہماری رعایت فرمائیں. یہودیوں نے دوسرا مطلب نکال لیا کہ رائنا راعینا, اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. اب دو معنی بن گئے نا, حالانکہ دوسرا معنی بنتا نہیں تھا, یہودیوں نے خود سے ایڈ کر کے ادھر ادھر منہ پھیر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لفظ سے بھی آپ لوگ بچو. لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. آپ نے آئندہ رائنا کہنا ہی نہیں ہے. جو لفظ دگنا ہو, ذو معنی ہو, ہاں, تو وہ لفظ بھی پیغمبر کی شان میں بولنا جائز نہیں ہے. اور یہ کیسے کیسے الفاظ بولتا جا رہا ہے. انجینئر صاحب نے شروع میں جو موقف اپنایا تھا نا, وہ جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف تھا کہ انہوں نے خود بیان دیا تھا انہوں نے کہ ہم صحابہ کرام کی جو خطائیں ہیں ان پر خاموش رہیں گے, ان خطاؤں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, ہم اپنی زبانیں باندھ رکھیں گے. یہ مرزا صاحب کا پہلا موقف تھا, لیکن اور یہی اہل سنت والجماعت کا جمہور کا موقف ہے. اور دوسرا اس کا موقف جو اب آج کل ہے, اس نے بولا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ جو سارے تھے, اگر ہم اس وقت ہوتے نا تو ہم ان کے خلاف تلوار سونت لیتے. یہ جملہ ہے اس کا. اب اس کی خاموشی کدھر گئی؟ پھر کہتا ہے کہ ہم غلطیوں کو بیان کریں گے. غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا, ہم کافر نہیں کہیں گے, ہم گستاخی نہیں کریں گے, جہنمی بھی نہیں کہیں گے. اچھا کہتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے. اور پھر کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. اگر یہ ایسے تھے تو پھر اب جہنمی کیسے نہیں تو کہہ رہا, خود کہہ رہا میں جہنمی نہیں کہتا, اور پھر خود کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ جہنم کی طرف بلانے والا. ایسی کوئی بات نہیں. بخاری شریف میں یہ روایت ہے, لیکن اس کا معنی کیا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. اچھا پھر اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہم اٹھتے اور ہم ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے, لازمی کہیں گے کچھ نہیں. لیکن اگر کوئی ہمیں کہے نا کہ رک جاؤ تو ہم یہ قبر سے اٹھ کے بھی آ جائیں یہ والے صحابہ, تو تب ان کے کہنے پہ بھی ہم نہیں رکیں گے. اس حد تک کہ حضرت بات کی ہے اس میں. اچھا اس کے بعد انجینئر صاحب کے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات ہیں, جو کہہ رہے ہیں میں غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. بندہ اس سے پوچھے کہ تیری زندگی میں ایک غلطی نہیں ہوئی ہوگی نا, بالکل, تو پہلے اپنی گنواؤ. میں نے فلاں دن فلاں جگہ پر منہ کالا کیا, فلاں دن میں فلاں کے ساتھ پکڑا گیا. یہ ساری باتیں پہلے اپنی گنواؤ. پورا نا اسی طرح کا 72 جو ہے نا بکواسات پر مشتمل ایک ریسرچ پیپر اپنے اوپر لکھو, اور لکھ کے ہمیں بتاؤ کہ یہ میں کرتا رہا ہوں. پہلے تجھے تو دیکھ لینا, پھر دیکھیں گے کہ تو اس جوگا بھی ہے کہ نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی صحابی پر بول سکے. اگر بندہ اپنے آج کل کے ہم لوگ جو ہیں اگر اپنے گریبان میں جھانکے نا تو کسی صحابی چاہے اس کی غلطیاں 100 200 1000 ہوں, اپنی غلطیوں کو جب دیکھے نا, صحیح بات ہے منہ ہی نہیں رہتا دوسرے کی طرف بات کرنے کا.
میں اگر اپنی غلطیوں کو دیکھوں, آپ کی غلطیاں میرے سامنے ہوں, تو میں تو آپ کی غلطیوں پر پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لائق نہیں رہتا, تو صحابہ کرام تو دور کی بات ہے. تو انجینئر صاحب کے بہت سارے اعتراضات ہیں, اور یہی اعتراضات دوسروں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, بعض مکاتب فکر کی طرف سے. اہل سنت والجماعت تو احترام ہی کرتے ہیں. یہ رسالہ ہے دفاع صحابہ, دفاع صحابہ کرام اور اس کے رہنما اصول, اور نیچے لکھا ہے کہ اب صحابہ کرام پر طعن و تنقید اور اعتراضات کے دروازے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ دفاع صحابہ پر یہ میں نے کوشش کی ہے. اس میں انجینئر صاحب کے جو اعتراضات ہیں اور انجینئر صاحب کے اعتراضات کے علاوہ جو اعتراضات ہیں میں نے ان سب کو اس میں ڈسکس کیا ہے. یہ آپ نے رسالہ خود لکھا ہے؟ جی جی بالکل, اللہ کے خاص فضل و کرم سے. اور اس میں 5 مین اصول بیان کیے ہیں قرآن اور صحیح حدیث سے اور اجماع اہل سنت سے. 5 مین اصول بیان کیے ہیں. جو بندہ وہ 5 اصول ذہن میں رکھ لے گا نا, انشاءاللہ العزیز صحابہ کرام کے بارے میں گمراہ نہیں ہوگا. اچھا عاقب بھائی, یہ جو آپ نے رسالہ ترتیب دیا اپنا, اس کا تھوڑا تعارف کروا دیں ہمارے ناظرین کو, اگر وہ اسے خریدنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں. انشاءاللہ یہ PDF میں آپ کو دے دوں گا, تو اس کو آپ بھی ضرور پڑھیے گا, شیئر بھی کیجئے گا. اس میں اللہ کے خاص فضل و کرم سے دفاع صحابہ کرام اور اس کے رہنما اصول, یہ اس کا مین ٹاپک ہے. اور اس کا دوسرا حصہ ہے صحابہ کرام پر, خصوصاً صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے اعتراضات ہیں ان کے جوابات, جو مرزا صاحب کی طرف سے, جو مرزا صاحب کی طرف سے ہیں یا جو روافظ کی طرف سے ہیں, جو دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے ہیں, سب کی طرف سے جو بھی تھے تقریباً سب کو 20-25 کے قریب اعتراضات کو ڈسکس کیا ہے مختصراً. بالکل کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی, فضول بات نہیں کی. اعتراض 1 لائن 2 لائنوں میں اعتراض لکھ کر اور نیچے الجواب, گزارش ہے, اور بڑے ادب کے انداز میں. کسی کو کافر نہیں کہا, ادب کا مطلب ملحوظ رکھا ادب کو. اس میں 5 اصول ذکر کیے ہیں. پہلا اصول تو یہ ثابت کیا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اب جو بندہ یہ ذہن میں رکھ لینا, اس اصول کے خلاف جو روایت آ جائے وہ سمجھ جائے کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی, چاہے اس کا ذہن یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ سند صحیح ہے. سند صحیح دیکھ کر بھی وہ یہ ذہن میں رکھے کہ کوئی نہ کوئی بیچ میں گڑبڑ ہوگی, اور پھر علماء کرام سے رابطہ کرے. مصیبت یہ ہے کہ یوتھ اور آج کل کے نوجوان وہ علماء کرام سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں, علماء کرام سے دوری اختیار کر رہے ہیں, اور جو دیکھتے ہیں خود دیکھتے ہیں. فلاں حدیث نمبر دیکھو جی, جا کے اسلام 360 کھولا اور اس میں سے حدیث نمبر نکالا, جو وہاں ترجمہ لکھا ہے انہوں نے وہی ماننا ہے. جیسے قرآن حدیث کو مانتے ہیں نا, اسی ترجمے کو ماننا ہے. اب وہ ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں, اس لفظ کا وہی معنی بنتا ہے, سند صحیح ہے کہ نہیں, متن صحیح ہے کہ نہیں, باقاعدہ بحث ہوتی ہے. وہ کون دیکھے گا؟ علماء کرام بتائیں گے, اور یہ لوگ جاتے نہیں ہیں علماء کرام کے پاس. اور بلکہ آج کل تو یہ ہے کہ علماء سے اتنا متنفر کر دیا, مولوی کہانیاں کراندے نے, کہانیاں کراندے نے, یہ کہہ کے اب تو دل بھی نہیں کر رہا علماء کے پاس جانے کو. جائے گا کون؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, سنن نسائی, مشکات, ابن ماجہ سب میں ہیں, اور حوالے دے دیے الحمدللہ. بخاری شریف میں 8 بار, مسلم شریف میں 7 بار یہ حدیث آئی ہے. حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, خیر القرون قرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. اب اس میں جو لوگ ہیں وہ بہترین بنے کہ نہ بنے. تو دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کرام اس امت میں سے سب سے بہترین ہستی ہیں. اس حدیث سے یہ بھی نکل آیا, اور قرآن پاک میں بھی ہے کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو, یہاں سے بھی ثابت ہوتا ہے. نمبر 3, صحابہ کرام کے معاملے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, ساتھ اور حضور کی معیت کا لحاظ رکھنا ہے کہ یہ ہیں کس کے, صحابی رسول ہیں, رسول کے صحابہ ہیں. جو ہمارے روافظ حضرات ہیں وہ اصحاب کا لفظ بولتے ہیں, اصحاب رسول نہیں کہیں گے. تو یہ بھی ان کا ایک ٹرم ہے, جب بھی کہیں گے اصحاب نے یہ کیا, اصحاب نے یہ کیا, اصحاب رسول نہیں کہیں گے. کیوں؟ جب اصحاب رسول کہیں گے تو پھر اعتراض کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے کہ میں حضور کے کچھ لگتے ہوں تو میں ان پر اعتراض کر کیسے رہا ہوں. نمبر 3, صحابہ کرام کی نسبت کا لحاظ رکھنا ہے. نمبر 4, صحابہ کرام کی توہین قطعاً حرام ہے. یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا. یہ 4 ہو گئے. اور نمبر 5, اہل سنت والجماعت کا بالکل اتفاقی عقیدہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو گیا اور ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس میں ہم لوگ ان کی تنقیص نہیں کریں گے,
اگر کوئی غلطی ان سے ہوئی ہے تو وہ اللہ کے سپرد ان کا معاملہ ہے. اور وہ سب کے سب صحابہ کرام مجتہد تھے, اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے, مسئلہ نکالتا ہے, کچھ سوچتا ہے, دینی بات کوئی سوچتا ہے یا کیسی بھی بات سوچتا ہے, تو اس پر اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے اگرچہ غلط ہی سوچ رہا ہو. اگر صحیح ہو تو پھر دگنا اجر. فَلَهُ اجران, بخاری میں ہے, اذا اجتہد الحاکم, جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے. اب اس پر مرزا صاحب اس حدیث پر کہتے ہیں, یہ حاکم کے بارے میں. حضرت حاکم کا معنی کیا ہے؟ فیصلہ کرنے والا. تو مجتہد فیصلہ نہیں کرتا, کرتا تو ہے. جب فیصلہ کرنے والا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اگر صحیح کرے تو 2 اجر, غلط بھی کر جائے تو گناہ کوئی نہیں, 1 اجر ہے. تو صحابہ سارے کے سارے مجتہد تھے, کوئی خطا ہوئی بھی ہے تو وہ اجتہادی ہے, اور ان کو انشاءاللہ اجر ہی ملے گا, گناہ کسی کو بھی نہیں ہوگا. یہ 5 اصول ذہن میں رکھنے چاہیے. جو شخص انتہائی مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لینا, وہ ان سارے اعتراضات کے جواب خود ہی حل ہو جاتے ہیں. کوئی روایت صحابہ کو اگر جہنمی کہہ رہی ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھے کہ جہنم کی آگ صحابہ اکرام کو چھو بھی نہیں سکتی. یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح حدیث ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھا اور میرے دیکھنے والے کو دیکھا, جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکتی. یہ ترمذی اور مشکات میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. یہ بھی اس میں نے لکھی ہے اپنے اس رسالے میں. اس کے بعد میں نے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے. پہلے میں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ اکرام کی آپس میں کتنی محبت تھی. ابو بکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آپس میں ان کی کتنی محبت تھی, اس کو میں نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 2-3 صحیح احادیث کو بھی میں نے ڈسکس کیا ہے. اس سے یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, اور یہ وہ صحیح حدیثیں ہیں جن کو اسلام 360 نے بھی صحیح کہا ہے, جس کو یہ لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور وہ اعتراضات اس میں سارے مذکور ہیں. یہ جو ہے نا انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس کے اوپر ایک لائن لکھی ہے, لکھا ہے کہ دیکھیے گا, 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ. کتنے شہدائے کربلا؟ 72. اس کی صحیح سند لاؤ. ٹھیک ہے. اس کی صحیح سند نہیں ہے. اچھا لاؤ. لکھا کیا ہوا ہے؟ تو آج تک یہی سنا ہے کہ 72 شہید ہوئے تھے. یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, ضعیف ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے. ٹوٹلی 72 تھے, اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے. مرزا صاحب سے ہمارا سوال ہے, آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ ریسرچ پیپر صحیح الاسناد ہے, تو اس میں اس کی سند لاؤ. نام کے اندر ہی ضعیف روایت ہے, جو سب سے پہلے رائٹنگ ہے اس کی سند لیں. حضرت نام کے اندر, ٹھیک ہے, نام ہے نا, تو نام کے اندر ہی ضعیف روایت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ دھوکہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. اچھا, اب خود کہہ رہے جو حق چھپائے اس پر خدا کی بھی لعنت, لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت, اور اس کی مطلب اگر توبہ کرے گا, اصلاح کرے گا تو تب جا کے سیٹنگ ہوگی. اور پھر خود کہہ رہا ہے, آگے اس نے حدیث لکھی ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس کو معلوم تھی, پھر بھی اگر اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا, تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سزا کے طور پہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اب خود حق چھپا رہا ہے. اور اسی میں انجینئر صاحب نے 5 شرطیں لکھی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صلح کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, تو 5 شرطوں پر کی تھی. اس نے لکھی ہے 4 کتابیں, الاستیعاب امام ابن عبد البر کی, اور فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی کی, الاصابہ, اور ایک اور کتاب کے حوالے سے انہوں نے یہ شرطیں لکھی ہیں. ان شرطوں کی بھی صحیح سند نہیں ہے. اچھا, یہ شرطیں کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں. جن کتابوں سے یہ پیش کر رہے ہیں وہاں سند لکھی کیوں نہیں ہوئی؟ اچھا, اس کی ایک صحیح سند پیش کر دو. اور سند پیش کر کے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کسی ایک بھی شرط کو اس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نہیں کیا. اچھا, تو یار شرط پہلے ثابت تو کر جس کو پورا کرنا ہے. کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں. 5 کی 5 صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے احباب سند لے آئیں, صحیح سند لے آئیں, بات ختم. ہم نے کون سا گالیاں دینی. ٹھیک ہے. تو اس طرح, اور پھر اس نے ایک اور نوٹ لکھا علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ الخلفاء کے حوالے سے, اسی ریسرچ پیپر میں لکھتا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, تاریخ الخلفاء میرے پاس پڑھی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ 60 برس تک لانتے ہوتی رہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, گالیاں دیتے رہے ممبروں پر بیٹھ کر, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں.
اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر اس کو ختم کروایا اور اس کی جگہ پر قرآن پاک کی ان ایک آیت کو ایڈ کر دیا ان گالیوں کی جگہ پر. اچھا یہ جو بات انہوں نے لکھی ہے عمر بن عبدالعزیز نے ختم کروائی, اس وقت تک لانتیں ہوتی رہیں, یہ بھی کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے, بلکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے لوط ابن یحییٰ, اور یہ پر درجے کا جھوٹا کذاب راوی ہے. یہ روایت موضوع من گھڑت ہے, اور اس روایت کو یہ بتائے بغیر بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ حرام ہے, یہ موضوع ہے. اچھا ایسی روایت, اور یہ اس کو اپنے ابا جان سے نقل کر رہا ہے, لوط ابن یحییٰ سے. روحانی ابا جان تو بنتے ہیں جی بالکل. اور اس میں جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا اس میں آپ کو جواب مل جائے گا. گزارش ہے کہ اس رسالے کو آپ پڑھیں اور دیکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اچھا عاقب بھائی, میرا آپ سے جو ہے نا لاسٹ کوسچن ہے کہ آج کل کے جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہے, یہ مرزا صاحب سے بہت حد تک متاثر ہیں اور ان کو یوٹیوب پہ فیس بک پہ سنتے بھی ہیں, ان کے لیکچر جو ہیں سنتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مرزا صاحب کے کافی فین فالوئنگ ہیں. نوجوان آج کل ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں. نوجوانوں کو کیا پیغام دے گا, ان کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے, یا اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ مشورہ تو میرا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اب جس حد پر آ گئے ہیں سننا نقصان دہ ہے, لیکن اگر وہ کہیں کہ یہ بھی اب ہمیں روک رہا ہے, ایک ہی بندہ تھا جو قرآن حدیث بتا رہا تھا تو اس سے بھی یہ ہمیں روک رہا ہے, آج کل یہ خیال آئے گا, تو اس کے بارے میں آپ خوب سمجھ لیں کہ اگر مرزا صاحب صرف قرآن اور صحیح حدیث ہی بیان کرتے ہوتے نا تو کسی عالم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی اور کسی بھی امتی کو اتنا تکلیف نہ ہوتی. یہ قرآن اور صحیح حدیث تو بیان کر رہے ہیں, معنی مفہوم جو بیان کر رہے ہیں نا وہاں سے کام خراب ہو رہا ہے, بہت زیادہ کام خراب ہو رہا ہے. علماء یار کوئی ایسا ایک بھی بندہ نہیں رہا جو مطلب قرآن اور صحیح حدیث کو لے لے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب اگر قرآن اور صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں, کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کو لے. اب سوال ہے, بریلوی جو ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, جو بندی وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, اہل حدیث وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ شیعہ ان میں سے بھی بعض اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو حضرت کیا سارے ہی بے ایمان ہیں خدا نہ خواستہ؟ کیا کوئی مطلب ایسا نہیں رہا کہ جو مطلب قرآن حدیث, اگر یہ قرآن حدیث سارے ایک سائیڈ پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ بس یہ سارے غلط ہیں, بالکل ایک میں ٹھیک ہوں, بالکل. اچھا ایک اور بھی ہے, اگر یہ قرآن حدیث ہی بیان کرتا ہے اور سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں, پھر سوال ہے کیا قرآن حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں؟ بالکل یہ بھی ہے, وہ بھی تو مفتیان کرام ہیں. یہ پہلے مرزا صاحب کہتے تھے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب میرے خلاف بات کرے تب مانوں گا, چند دن پہلے انہوں نے بھی کہہ دیا گمراہ ہے. اچھا اب جیسے قادیانیوں کو کہہ رہا تھا, ابھی میں کہیں گے پہلے جیسے پتہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہا تھا جی وہ آئے تو میں بات کروں گا, امام کعب آئے تو میں بات کروں گا. بالکل. اب اس طرح کا کہہ دیں گے مفتی منیب صاحب نے کر دیا, ابھی امام کعبہ کرے تو مطلب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. انجینئر کہتا ہے کہ امام کعبہ اور مسجد نبی کے امام کو بھی کنکریاں مارنی چاہیے, ایک سنت چھوڑ دیا. ٹھیک ہوگی. اب وہ مسئلہ کیا ہے اس کا بھی علماء نے زبردست کر کے جواب دیا, اور دیا بھی بریلوی عالم نے زبردست جواب دیا. اچھا میرا مشورہ یہ ہے کہ بے شک جو اس کو سنتا ہے سنتا رہے, ساتھ ساتھ علماء کرام کو بھی سنیں. یہ عالم نہیں ہے, خود کہتا ہے میں عالم نہیں ہوں, کوئی اس کے بعد ڈگری نہیں ہے, اور علماء کرام کے پاس جب جائے گا نا تو تب مسئلہ حل ہوگا. علماء کرام نے اب دیکھیں یہ انجینئر محمد علی کا ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سے اسناد حدیث کی روشنی میں حقیقت کے آئینے میں, اور یہ مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب نے لکھا ہے. اور اس میں اس کا پورا ریسرچ پیپر اس کی تصویریں لگا کر, پورے ریسرچ پیپر کی تصویریں لگا کر ایک ایک لائن سے اس کو پکڑا ہے, ایک ایک لائن سے, اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات سے. اور یہ PDF بھی مل جائے گا, اور یہ اگر کوئی منگوانا چاہے تو منگوا بھی سکتا ہے. اس کو پڑھیں, اس میں سارے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں. یہ ذرا تفصیل سے لکھا ہوا ہے, اس کے تقریباً 104 صفحے ہیں. اور اگر آپ اسی کا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو اس کے میرے والے کے 24 صفحے ہیں, اور ہے بھی چھوٹا سائز ہے, تو آپ اس کو دیکھ لیں, انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. انجینئر صاحب اور اس کا کوئی چاہنے والا جو آج کل ان کے بلائنڈ فالورز بنے ہوئے ہیں, ان کو چاہیے کہ اس کا جواب دیں اگر دینا ہے تو. اور دینا کیسے ہے, جس طرح انہوں نے ایک ایک لائن کی تصویر بنا کر انجینئر کے ریسرچ پیپر کی یہاں لگائی ہے نا, تو وہ بھی ان کی ایک ایک لائن کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے جواب کو بھی سامنے رکھیں. دونوں چیزیں سامنے آئے نا, انہوں نے دونوں چیزیں سامنے رکھی ہیں, وہ بھی دونوں چیزیں سامنے رکھیں. اس طرح بچا جا سکتا ہے. اور جو ہے نا
مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور مفتی علی نواز صاحب، مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب جنہوں نے یہ لکھا ہے، حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب. یہ 4 علماء ایسے ہیں جنہوں نے اتنے ڈیٹیل سے کام کیا ہے اس کے خلاف کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی کر سکتا ہوں. اور ان میں سے اگر میں کسی کو سر فہرست مانتا ہوں تو وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں، جنہوں نے اس حد تک اس کو چھیلا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور صرف قرآن اور صحیح حدیث سے. جی ناظرین، آپ نے عاقب جاوید صاحب کی جو ہے گفتگو سماعت فرمائی. انہوں نے صحیح جو ہے نا حوالوں کے ساتھ مرزا صاحب کا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اوپر، ان کی کتابوں کے اوپر یہاں جو علماء کرام نے ان کے خلاف لکھی ہیں ان سے حوالہ جات نکال کے جو ہیں ہمارے سامنے رکھے. اور میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ہے نا جو انہوں نے حوالہ جات دیے ان کے لٹریچر سے دیے یا باقی اپنی کتب سے دیے وہ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ چلائیں گے، وہ آپ دیکھتے رہیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے عاقب جاوید صاحب کی گفتگو پسند آئی ہوگی. اور انہوں نے ساتھ ساتھ چیلنج بھی کر دیا کہ مرزا صاحب کا کوئی فالوور جو ہے اگر جواب دینا چاہے تو انہوں نے جو رسالہ لکھا ہے اس کے اوپر جو اعتراضات کیے ہیں ان کا جوابات دیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنا دینا ہے تو تب بھی ایسے یہ اوپر یہ رکھو، اوپر صفحے کے اوپر یہ رسالہ ہو اور اس کے نیچے نیچے اس کا جواب ہو، مکمل رسالہ یہ اوپر ہو، کیونکہ یہ بھی نظر آئے پھر وہ بھی نظر آئے. اگر ایسا کوئی جواب دے گا پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس رسالے کا نام ہے دفاع صحابہ اکرام، ٹھیک ہے، اور اس کے رہنما اصول. اور انہوں نے جو ہے نا وہ جو بلائنڈ فالوورز ہیں مرزا صاحب کے ان کو اچھا سا چیلنج بھی کر دیا. ابھی دیکھتے ہیں ان کی طرف سے کوئی رسپانس آتا ہے، کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا. تو اسی کے ساتھ جو ہے اپنے میزبان سیف اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.